नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-मोमिन की आयत नंबर 28 से 60 तक का मुताला करेंगे। तो इब्तिदा में तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔना यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बियल्लाहु वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व अन यकू काज़िबन फ़अलैहि काज़िबुहु व अन यकू सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यअदुकुम इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। या कौमि लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फ़िल अर्द फमन यंसुरुना मिन बासिल्लाहि इन जाना। क़ाल फ़िरऔनु मा उरीकुम इला मा अरा वमा अहदीकुम इल्ला सबीलर रशाद। वक़ाल लज़ी आमना या कौमि इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ला यौमिल अहज़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 28 से 60 तक की तफसीर अल-नूर। इस हिस्से में आले फ़िरौन में से एक बंदा मोमन का फ़िरौन के दरबार में इसके अपने दरबारियों के सामने खिताब बयान किया गया है, जिसने न सिर्फ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया बल्कि फ़िरौन को भी लाजवाब कर दिया। बंदा मोमन के इसी खिताब में मक्का में इस वक्त मौजूद यानी तीनों ग्रोहों को दर्स दिया गया है, जिनमें अहले ईमान, कुफ़ार और तीसरा ग्रोह जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर यकीन तो कर चुका था लेकिन वो अपने ईमान का इज़हार नहीं कर रहा था और ना ही कुफ़ार को इनके मुसलमानों पर रुआ जुल्म व सितम को बुरा भला कह रहा था। अहले ईमान को हौसला दिया गया है कि किस तरह हिम्मत का मुजाहरा करते हुए बंदा मोमन फ़िरौन के मुकाबले में डट गया। इतनी फ़िरौनियत के बावजूद वो इस अकेले मोमन का कुछ न बिगाड़ सका। ये मौजूदा कुफार तो फ़िरौन से कहीं कम ताकत के मालिक हैं, ये तुम्हारा बाल भी कभी नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता इनकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली ईज़ा के सामने सब्र व इस्तिकामत से सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। कुफार मक्का को इबरत दिलाई गई है कि फ़िरौन तमाम तर इख्तियारात का मालिक होते हुए भी इंतहाई कलील तादाद में मूसा अलैहिस्सलाम और इनके महकूम अहले ईमान साथियों का कुछ भी ना बिगाड़ सका बल्कि खुद ही साथियों समेत तबाह हो गया। तो ऐ कुफार मक्का, तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर बाज ना आए तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। और मक्का में मौजूद तीसरे ग्रोह को भी जोड़ा गया है कि अगर तुम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा अल्लाह का रसूल समझते हो और ईमान भी तुम्हारे दिलों में जागजी हो गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान पाक को भी अल्लाह की सच्ची किताब मानते हो तो मसलतों से काम न लो और अपने ईमान का खुलकर इजहार करो और अहले ईमान का साथ दो, ना ये कि खामोशी से मुसलमानों पर कुफार की तरफ से किए जाने वाले मुजालम देखते रहो। अब बंदा मोमन की फ़िरौन के दरबार में की जाने वाली तकरीर जो कुरान में नाज़िल की गई है इसका मुताला करते हैं। अल्लाह का इरशाद है कि एक बंदा मोमन फ़िरौन के दरबार में खड़ा हो गया जो फ़िरौन ही की कौम से था और इसका दरबारी था और इसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था। बोला कि एक मर्द मूसा अलैहिस्सलाम को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो रोशन निशानियां भी तुम्हारे रब की तरफ से लेकर आया है और अगर वो झूठा है
تو اس کی غلط بیانی کا وبال اسی پر آئے گا، اور اگر وہ سچا ہوا تو تمہیں وہ سب کچھ پہنچ کر رہے گا جس کا وہ تمہیں وعدہ عذاب دے رہا ہے۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تو تمہارے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور اس زمین پر غلبہ بھی رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ یعنی اگر ابھی موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا گیا تو یہ پورے مصر میں فساد پیدا کر دے گا جسے بعد میں روکنا ہمارے بس میں نہیں رہے گا، اور ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ مرد مومن کے جرت مندانہ خطاب کے دوران فرعون لاجواب ہو چکا تھا، اور اس کی بے بسی اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا، جبکہ دوسری طرف مرد مومن نے خطاب جاری کر رکھا اور کہا، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم ایسے عذاب کے دن کا جیسے پہلے گروہوں پر آ چکے ہیں، جیسے انجام ہوا قوم نوح علیہ السلام کا اور عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا، اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی منکرین اور مشرکین ہی رسولوں کو جھٹلا کر اور مشرکانہ طرز زندگی اپنا کر عذاب الہی کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگنا چاہو گے لیکن اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ سے ہی ہدایت کا طلبگار نہ ہو تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس نبی یوسف علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا اور بادشاہ کو قید سالی سے بچنے کی تدابیر بتائی تھیں اور ملک مصر کو تباہی سے بچایا، لیکن تم شک میں ہی پڑے رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، لیکن تمہاری قوم نے انکار کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال کیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انہیں اللہ کا نبی نہیں مانا گیا تھا۔ بعد میں افسوس کرنے لگے، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والے اور شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی رسول مبعوث کیا گیا تھا، اور درمیانی عرصہ میں اس خطے میں کوئی نبی یا رسول نہیں آیا تھا۔ جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی ان کے پاس آئی ہوئی دلیل کے، کس قدر ناگوار ہے اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے متکبر اور سرکش کے دل پر۔ بندہ مومن کی تقریر کے دوران اندازہ لگائیں کہ فرعون اور اس کے دوسرے درباری کس قدر بے بس اور لاچار ہو چکے ہوں گے کہ پورے دربار میں مرد مومن کی ہی آواز سنائی دے رہی تھی، باقی سب پر لرزاں طاری ہو چکا تھا، اور مرد مومن کے عقلی دلائل، تاریخی شفاعت، دعوت کے انداز اور عبرتناک انجام کے بارے میں خطاب کے دوران سب بت بنے بیٹھے تھے، اور فرعون کو اپنی جاہ و عظمت کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد جب مرد مومن کی تقریر کے دوران ان کی محویت ختم ہوئی تو فرعون نے اپنے دوسرے وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، پھر میں جان کر دیکھوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو۔ میرے خیال میں تو موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا کام اچھا کر کے دکھایا گیا اور اسے روک دیا گیا ہے سیدھی راہ سے، اور فرعون کی یہ تدبیر نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے۔ یعنی فرعون اپنا وقار بھول چکا تھا اور بجائے مرد مومن کی تقریر کا جواب دینے کے اپنے دوسرے وزیر کو کیسی عقل سے خالی بات کہی کہ اس کے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھے تو صحیح۔ بہرحال مرد مومن نے فرعون کی اس فضول
اور غیر منطقی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا خطاب جاری رکھا اور کہا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ یعنی فرعون نے کیا راہ ہدایت دکھانی ہے؟ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو بس عارضی برتنے کا سامان ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا عمل کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو وہی جنت میں داخل کیے جائیں گے، جہاں انہیں حساب کے بغیر رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی طرف۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہرا ہوں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ بے شک جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، ان کے لیے نہ کوئی دعوت دنیا میں ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ ہے کہ ہمیں لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ تو جلد ہی تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی مرد مومن نے خطاب کے دوران بھانپ لیا تھا کہ فرعون اسے قتل کر دے گا، اور وہ مرد مومن ذہنی طور پر توحید کے اقرار اور دو ٹوک دعوت توحید کے بعد ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی یقین تھا کہ اللہ جسے چاہے ظالم کے شر اور زیادتی سے بچا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اسے، موسیٰ علیہ السلام اور مرد مومن کو بچا لیا ان فرعون اور درباریوں کی بری چالوں سے، اور آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا، آگ کا عذاب جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا، داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب میں۔ عالم برزخ میں بھی انہیں شعور کی حالت میں صبح و شام آگ میں جھونکا جاتا ہے، یعنی سجین میں، اور جب وہ آگ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور محکوم بڑوں یعنی حاکموں کو کہیں گے کہ ہم تو تمہارا ہی حکم مانتے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کے عذاب کا کچھ حصہ کم کر سکتے ہو؟ تو بڑے یعنی حاکم کہیں گے کہ ہم سب اسی میں ہیں، اللہ بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے، یعنی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب مجرم ہیں، اس لیے ہم پر جہنم کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وہ آگ میں ہی کہیں گے جہنم کے داروغوں سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے ایک دینی عذاب میں کمی کر دے۔ وہ داروغے جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ دوزخی کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تو تھے۔ وہ داروغے کہیں گے کہ تم خود ہی اب پکارو، اور کافروں کی پکار بھٹک کر رہ جانے والی ہوگی۔ دوسری طرف ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اہل مکہ میں اہل ایمان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ کفار کے ظلم کی پرواہ کیے بغیر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھو، اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو، اور اللہ کی فتح و نصرت تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ جس دن ظالموں کو ان کے بہانے بازی کوئی نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی تھی اور بنی اسرائیل کو کتاب، تورات اور انجیل کا وارث بنایا تھا، جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اہل ایمان اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو اور صبح کو بھی تسبیح کریں۔ یہ مقربین کی غلطیوں، نیکوں کی اچھائیوں سے بہتر والا معاملہ ہے، جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ جو ان کے پاس دلیل آئی ہو، ان کے دلوں میں تکبر کے علاوہ کچھ نہیں، جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں جو برائی کی خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کریں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی
تخلیق بہت بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے، لیکن اکثر نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی وسعتیں اتنی ہیں کہ انسان نہ تو ابھی تک اس کے نقطۂ آغاز کا علم حاصل کر سکا ہے اور نہ ہی اس کے انجام کا۔ انسانی تخلیق کی اس وسیع تر کائنات کی تخلیق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے، یعنی جن کے پاس کائنات کی تخلیق کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو وہ اپنے آپ کو رب العزت کے سامنے بے بس ہی سمجھتے ہیں اور اللہ ہی کو مطلق العنان مختار کل سمجھتے ہیں۔ اور جو ایمان لائے یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اور نیک عمل کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نیک عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں ان نیک بندوں کے جو بدکار ہیں؟ تم بہت ہی کم غور کرتے ہو، یعنی اگر کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرو گے تو اللہ کی توحید ہی کی طرف پلٹو گے۔ بے شک قیامت آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔